हेलो सलाम, मैं हूं साकिब उल इस्लाम ज़िंदगी 360 के साथ। हम मौजूद हैं अमेरिका की कैपिटल हिल नामी इमारत में, जो दरअसल सदर मुकाम है अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान यानी हाउस और सेनेट का। और यही वो जगह है जहां अगले साल 20 जनवरी को नए अमेरिकी सदर अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे, जबकि आज से ठीक 3 दिन के बाद यानी नवंबर 8 को अमेरिकी अपना नया सदर मुंतखब करने के लिए वोट डालेंगे। वाशिंगटन में तज्जियाकारों का कहना है कि नए अमेरिकी सदर को जिन चैलेंजेस का सामना होगा उनमें से एक मईशत भी है। वो कौन से मौशी मिसाइल हैं जिनके बाइस अमेरिकी अपने वोट्स का फैसला उम्मीदवारों की मौशी पॉलिसीज को सामने रखकर करेंगे। आज का शो करते हैं उन्हीं में से कुछ कहानियों के नाम। वो कौन से मसाइल हैं जो मईशत को अवाम के लिए अमेरिकी इंतखाबात का अहम मौजू बनाए हुए हैं। मजदूर, मुतवसत और अमीर तबकात की अगले अमेरिकी सदर से तवक्कुआत, और क्या इंतखाबी मुहिम की यादगारी अशिया की फरोख्त अगले अमेरिकी सदर की दुरुस्त पेशनगोई कर सकती है। वैसे आपस की बात है, अगले अमेरिकी सदर को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना होगा, इस हवाले से बात तो इलेक्शन कैंपेन के पहले दिन ही शुरू हो गई थी। नदीम याकूब ने बात की एक इकनॉमिक एक्सपर्ट से ये जानने के लिए कि मजदूर और मुतवस्सित तबके के वो कौन से इक्तिसादी और मौशी मसाइल हैं जिनके हल की अगले अमेरिकी सदर से तवक्को की जा रही है। जिस जगह पर भी क्रेन्स नजर आए या तामीराती काम होता दिखाई दे तो समझ लीजिए वहाँ रोजगार के मौके भी होंगे, जैसे वाशिंगटन के वाटर फ्रंट पर। मगर अमेरिका के कई बड़े शहरों में तामीराती सरगर्मियों में तेजी के बावजूद हुनरमंद अफराद की रसद तलब के मुकाबले में कम है। एसोसिएटेड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ अमेरिका के चीफ इकोनॉमिस्ट कैन साइमनसन कहते हैं कि बाकी शोबों की निस्बत तामीराती शोबे में तेजी से तरक्की हो रही है। तामीराती सनत के रुक जाने का खतरा है, क्योंकि इस शोबे में ऐसे हुनरमंद अफराद दस्तयाब नहीं हैं जिन्हें फौरन मुलाजमत पर रख लिया जाए, और तामीराती सनत को ऐसे बहुत ज्यादा लोग दरकार हैं। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और दो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार ब्लू कॉलर वर्कर्स या मजदूर तबके की बेहतरी के लिए पॉलिसीज अपनाने की बात कर रहे हैं। कर्जे, रोजगार, टैक्स, इमिग्रेशन, अफरात ज़र और उजरतों में इजाफा ऐसे मामलात हैं जिन पर दोनों उम्मीदवार मजदूर और मुतवस्सित तबके के अमरीकियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वाशिंगटन में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता माहिर इक्तिसादियात डॉक्टर जुबैर कहते हैं कि इन तबकों की बेहतरी के लिए उनकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देना जरूरी है। मिडिल क्लास जो है वो अपनी स्किल्स बेचता है, वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बेचता। तो इसलिए मिडिल क्लास का फ़ायदा सिर्फ उसी सूरत में होता है अगर उसको नई स्किल्स मिलें और वो स्किल्स सस्ती हों। मसलन इसीलिए ये ज़रूरी है कि वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो पढ़ाई है उसको बढ़ाना ज़रूरी है और उसको फ्री करना ज़रूरी है। हिलरी क्लिंटन तुलबा के लिए तालीम के कर्जों के बोझ को ख़त्म करना चाहती हैं ताकि वो तालीम और तरबियत के बाद मुआशी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले सकें। मैं ऐसे बहुत से नौजवानों से मिल चुकी हूँ जो कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मगर तालीमी कर्जों की वजह से उन्हें क्रेडिट हासिल नहीं होता। उनका आइडिया चाहे कितना अच्छा ही क्यों ना हो, कोई उनकी मदद नहीं करेगा। तो हम कर्जे अदा करने की मोहलत इस तरह बढ़ाएंगे कि आपको कारोबार के शुरू के 2 साल में तालीमी कर्ज की किस्त अदा ना करनी पड़े। और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में मजदूर और मुतवस्सित तबकों की अबतरी की वजह आलमी इक्तिसादी पॉलिसियों को करार देते हैं। हुनरमंद कारीगर, ताजिर हजरात, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, मैंने उनकी पसंदीदा मुलाजमतों को यहाँ से हजारों मील दूर मुंतकिल होते देखा है। पेंसिल्वेनिया में कई ऐसे शहर हैं जो पहले कारोबारी सरगर्मियों की वजह से फल फूल रहे थे, अब बोसीदा होकर रह गए हैं। ग्लोबलाइजेशन की लहर ने हमारी मिडिल क्लास को बिल्कुल खत्म करके रख दिया है। डॉक्टर जुबैर दोनों पार्टियों के प्रोग्रामों का तज्जिया इस तरह करते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है हिलरी क्लिंटन की पॉलिसीज़ का, उनका मकसद बड़ी हद तक यही है कि मिडिल क्लास के कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। और चूँकि वो टैक्सेस कम कर देना चाहती हैं गरीब लोगों पर और टैक्सेस बढ़ाना चाहती हैं अमीर लोगों पर, तो इनकम इनइक्वालिटी जब ख़त्म होती है या कमज़ोर होती है तो उसकी वजह से मिडिल इनकम वालों की कंडीशन बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ जहाँ तक ट्रंप साहब का ताल्लुक है, चूँकि उन्होंने अभी से कह दिया है कि वो रिच और अमीर लोग और कॉरपोरेशंस पे टैक्सेस को कम कर देंगे, तो उसकी वजह से इनकम इनइक्वालिटी बढ़ेगी। मगर कुछ माहिरीन का ख्याल है कि असल चैलेंज
ان پروگراموں کے لیے رقم مختص کرنے کا ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مثال کے طور پر میڈی کیئر اور سوشل سیکیورٹی جیسے پروگراموں کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید رقم نہ خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری جانب ہلری کلنٹن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی امریکی خاندان کے ٹیکسز میں اضافہ نہیں کریں گی جن کی سالانہ آمدن $2.5 لاکھ سے کم ہو۔ یہ باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں، مگر ہلری صرف عمرہ پر ٹیکس لگا کر اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکتی۔ مایا کہتی ہیں کہ اگلے امریکی صدر کو سست معاشی نمو اور سست جاب مارکیٹ کا سامنا کرنا ہوگا، مگر امریکہ میں کم اجرت اور معاشی عدم مساوات جیسے مسائل سے ہٹ کر نئے امریکی صدر کے لیے سب سے بڑا معاشی چیلنج امریکہ کو درپیش بیرونی قرضوں کا بحران ہوگا، جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور جو رواں برس کے آخر تک $200 کھرب تک پہنچ جائے گا۔ حالیہ امریکی الیکشن میں جہاں بلو کالر یا متوسط طبقے کے مسائل پر فوکس رہا، وہاں امیر اور مراد یافتہ طبقے پر بھی گفتگو ہوئی، اور بحث کا محور سرمایہ دار طبقے کو حاصل مراد کو ٹیکسز اور دیگر اقدامات کے ذریعے نچلے طبقے تک پہنچانا رہا۔ تو آخر نسبتاً کامیاب تاجر طبقہ اس بحث کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم نے بات کی صدیق شیخ سے، جو یہاں ایک کامیاب پاکستانی امریکن بزنس مین ہے۔ میرا نام محمد صدیق شیخ ہے۔ میں یونائٹڈ اسٹیٹ میں 1969 میں آیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے یہاں کا ویزا ملا، میرے ابو جان لاہور میں اسٹیٹ بینک پاکستان گئے، تو وہاں سے انہوں نے میرے لیے $10 بینک سے لیے تھے۔ الحمدللہ آج میرے پاس مور دین 100 امپلائیز کام کرتے ہیں۔ $10 سے امریکہ میں زندگی کا آغاز کرنے والے صدیق شیخ آج امریکہ کے کاروباری اور سیاسی حلقوں میں جانا پہچانا نام ہیں۔ امریکہ کی حالیہ انتخابی مہم کے دوران بااثر کاروباری حلقوں پر ہونے والی تنقید اور مراد کی نچلے طبقوں تک رسائی کے وعدوں پر بات کرنے میں ان کے دفتر جا پہنچا۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی آپ جتنی محنت کریں، جاب کریٹ کریں، ہم آپ کو 15% ٹیکس چارج کریں گے۔ جی تو ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے پرسنلی $250,000 سے زیادہ پیسہ کمایا تو آپ کو ٹیکس جو ہے زیادہ پڑے گا۔ جی یہاں تک کہ بھی 35% تک ٹیکس چلا جائے گا۔ اگر 35% تک یہ ٹیکس چلا جاتا ہے تو انڈیویجول انسان جو ہے وہ کہے گا کہ بھی ہم اتنی محنت سے اسمال بزنس میں سے پیسہ بنا رہے ہیں، جاب کریٹ کر رہے ہیں، وہ جاب کریشن جو ہے نا تھوڑی سی رک جاتی ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پھر کہتی ہے کہ بھی اگر آپ کو ٹیکس ہم نے سیو کیا ہے، اس سے آپ انویسٹمنٹ کریں، نیو امپلائیز آپ ہائر کریں، آپ نیو اکوپمنٹ لیں جس کے اوپر ٹریننگ کریں، تو یہ آل اراؤنڈ جو ہے وہ جابز کریٹ ہوتے ہیں اس سائڈ سے۔ میں نے ان سے حالیہ امریکی انتخابات کے دوران سرمایہ دار حلقوں پر ہونے والی تنقید کے بارے میں ان کے تحفظات کے بارے میں پوچھا۔ ہمارے تحفظات جو ہیں دونوں پارٹیوں کے ساتھ ہیں۔ یہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی ہیں، ہو سکتا ہے کم میں، ریپبلکن پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی تحفظات ہیں، وہ ہمیں کلیئرلی ایکسپلین نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہے۔ ہمیشہ ریپبلکن پارٹی 80s میں 90s میں بہت اچھی تھی اسمال بزنس کے لیے۔ اب جو ہے مجھے پرسنل ایکسپیرینس جو ہو رہا ہے وہ ایکچولی ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے نا وہ زیادہ لک آفٹر کر رہی ہے اسمال بزنس کو۔ جو بڑی کارپوریشنز ہیں وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ بھی ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دینا پسند کریں گے۔ جو ہائر لیول کارپوریشن ہے، اپر اینڈ مڈل لیول کے جو لوگ ہیں، ان کو فیل یہ ہے کہ بھی وہ صرف اور صرف یہ ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر برڈن جو ہے کہ بھی یہ دیکھیں ہیلتھ کا بھی پڑ رہا ہے، ان کے اوپر یہ ٹیکسز کا بھی پڑے گا۔ اگر یہ ریپبلکن پارٹی ایکسپلین کر دیتی کہ بھی جی ہم اس چیز کو ایسے کہہ رہے ہیں، اس چیز کو اس طرح ہم کریں گے، it would been better۔ اسی لیے ہمیشہ انڈر پاکستان امریکن بزنس ایسوسی ایشن کے ایز اے چیئرمین
میں ہمیشہ جو بھی پالیٹیشین ہے یہاں پر، گورنر ہو، چیئرمین ہو، سینیٹر، ان سے بیٹھ کے یہی ہماری بات ہوتی ہے، ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ آپ کا ایجنڈا ہے. یو گوئنگ ٹو سپورٹ فار آل آف اس اور سم آف اس. اف یو گوئنگ ٹو سپورٹ، اگر سب کو سپورٹ کریں گے آپ تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو سپورٹ کروں گا. اگر آپ نے کچھ لوگوں کو کرنا ہے، کچھ کو نہیں کرنا ہے، ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں. صدیق شیخ سے آپ نے ملاقات کی. بریک کے بعد ہم ملاقات کریں گے چھوٹے کاروباروں سے منسلک تاجروں سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی حالیہ الیکشن سے کیا توقعات ہیں. بریک کے بعد دیکھیں گے کہ چھوٹے کاروباروں سے منسلک ووٹرز ان کے لیے صدارتی امیدواروں کے منصوبوں کو کتنے غور سے سن رہے ہیں. چھوٹے کاروبار کسی بھی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی ہر سیاسی مہم میں ان سے متعلق امیدواروں کی رائے اور منصوبوں کو بہت غور سے سنا جاتا ہے. اس بار بھی بزنس مالکان تشویش کے ساتھ ساتھ آئندہ حکومت سے بہتری کی امید کر رہے ہیں. نیلوفر مغل آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں ایسے ہی چند کاروباری حضرات سے. ارجن دہال 10 سال پہلے نیپال چھوڑ کر امریکہ آئے اور یہاں پر نئی زندگی شروع کی. وہ آرلنگٹن ورجینیا میں ٹیکس اور انشورنس کا کام کرتے ہیں. انہیں اس بزنس کو کھڑا کرنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. میرے لیے یہ کام شروع کرنا آسان نہیں تھا. کچھ انتظامی اور مالی مسائل کی وجہ سے مجھے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ شروع میں نہ تو میرے پاس کچھ معلومات تھی اور نہ ہی رقم. پھر کاروبار شروع ہوا، لیکن اپنی مدد کے لیے میں فوری کسی کو بھی نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں تنخواہ نہیں دے سکتا تھا. چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے ٹیکسز، قرض اور شرح سود، کم از کم اجرت اور ملازمین کی ہیلتھ انشورنس بڑے مسائل ہو سکتے ہیں. ارجن دہال کا کہنا ہے کہ ان مسائل سے آپ کا بزنس بڑھ سکتا ہے یا ڈوب سکتا ہے. جب میں نے بزنس شروع کیا تھا تو میری آمدن بالکل نہیں تھی، لیکن میں قرض واپس ادا کرتا تھا، میں ٹیکس دیتا تھا، میں کرایہ دیتا تھا، مجھے اپنے اسسٹنٹ کو تنخواہ دینا پڑتی تھی. لہٰذا جس قسم کی اقتصادی پالیسیوں کا ذکر موجودہ سیاسی امیدوار کر رہے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا، بلکہ ایک چیلنج ہوگا. مثال کے طور پر قرض اور شرح سود جیسے مسائل، ٹیکسوں میں اضافہ یا تنخواہوں میں اضافہ. اشرف الصدیق 12 سال پہلے بنگلہ دیش سے امریکہ آئے. وہ پچھلے کئی سالوں سے کیٹرنگ اور ریسٹورانٹ کا فیملی بزنس کر رہے ہیں. بزنس شروع کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی. ان کے خاندان والوں اور دوستوں نے انہیں مالی مدد فراہم کی. ان کا یہ بزنس اگرچہ اب اچھا چل رہا ہے، لیکن اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے وہ آئندہ آنے والی حکومت سے ٹیکسوں میں نرمی چاہتے ہیں. میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کیا ہوگا، لیکن چھوٹے کاروبار کرنے کی حیثیت سے میں ٹیکس میں چھوٹ کا حامی ہوں. اس سے ہمیں مدد ملے گی اور اگر معیشت بہتر ہوگی تو ہمارا کاروبار اچھا ہوگا. آپ لوگ میٹ بھی بیچتے ہیں؟ میٹ بھی بیچتا ہوں میں، گوٹ میٹ ہے، بیبی گوٹ ریگولر. چھوٹے کاروبار کرنے والے یہ دکاندار چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار ترقی کرے، اس لیے معیشت ان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے. کراچی پاکستان کے قدیر احمد راجہ بازار نامی گروسری سٹور چلاتے ہیں. انہوں نے اپنے بھائی کی مدد سے اس کاروبار کا آغاز کیا. وہ اپنے جیسے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کے لیے مزید سہولتیں اور آسان طریقے چاہتے ہیں. بزنس ٹرمز بہت لو چل رہے ہیں، ان کے اس کو سروائیو کرنا، بلوں کی پیمنٹ ہے، رینٹ ہے، یہ سب چیزوں کو سروائیو کرنا آسان نہیں ہے. جس طرح کی بہت مجھے محنت کرنی پڑی ہے، میرے بچوں کو محنت کرنی پڑی اس بزنس کو چلانے کے لیے. باتیں کچھ حق میں بھی ہیں اور کچھ نا حق میں بھی ہیں، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ کہ جو اسمال بزنسز ہیں ان کو جتنا سپورٹ جو بھی حکومت آئے، کسی کی بھی آئے، ان کے لیے ریلیف ملنا چاہیے، ان کو سہولتیں ملنا چاہیے کہ وہ آسانی سے بزنس کو ہینڈل کر سکیں اور اس بزنس کو آگے بڑھا سکیں. وفاقی سطح پر کم از کم اجرت $7.25 فی گھنٹہ ہے، لیکن کچھ سیاسی اور سرگرم کارکن اس میں اضافے پر زور دے رہے ہیں. اگر ان کے ویجز زیادہ بڑھائے جاتے ہیں تو ایک یہ کہ ان کے حق میں بھی بہتر ہوگا، لیکن ہمیں بھی سہولت ہونی چاہیے اتنی کہ ہم ان کے لیے آگے بہتر سوچ سکیں.
ان کو اچھی سیلری دے سکیں کہ وہ بھی خوش ہو کے جائیں, کہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اب جبکہ صدارتی انتخاب قریب ہے, بہت سے کاروباری حضرات ابھی بھی امیدواروں کی پالیسیز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں تاکہ ووٹ دینے کے لیے حتمی فیصلہ کر سکیں. اور امریکہ میں اسٹوڈنٹ لون کا بحران معیشت کو کیسے متاثر کر رہا ہے, جانتے ہیں بریک کے بعد. اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جانے والے قرضوں کے باعث امریکی معیشت کو کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں, بریک کے بعد. امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان نہیں. کڑی محنت کے بعد داخلہ ملنے کے ساتھ ساتھ کالج اور اسکول کی فیس کی ادائیگی ایک بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے طلبہ کی اکثریت اسٹوڈنٹ لون کا سہارا لیتی ہے, یعنی قرض کا سہارا, جو گزشتہ 20 سال میں ایک سنگین بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. اور یہ بحران امریکہ میں طلبہ اور امریکی معیشت کو کیسے متاثر کر رہا ہے, دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. اسٹیفنی اوکونل کو نیو یارک یونیورسٹی سے ڈرامہ کے شعبے میں ڈگری تو ملی, مگر قرضوں کے بوجھ کے ساتھ ملازمت کے کم مواقع کی وجہ سے اسٹیفنی مالی امور کی طرف محتاط ہو گئیں اور اقتصادی معاملات کی سمجھ بوجھ انہیں ایک بالکل مختلف راستے پر لے گئی. اب وہ اقتصادی امور کی ماہر ہیں اور مالی امور کی دیکھ بھال سے متعلق ایک بلاگ کامیابی سے چلا رہی ہیں. یہ نوجوان محتاط ہیں اور اپنے وسائل سے زیادہ رقم نہیں خرچ کرتے. انہیں کریڈٹ کارڈز کے بارے میں پتہ ہے اور یہ اس حوالے سے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں, چاہے وہ کہیں پر سرمایہ کاری جیسا چھوٹا رسک ہی کیوں نہ ہو. اسٹیفنی کے بلاگ پر موجود ڈیٹا فیڈرل ریزرو کے اعداد و شمار سے مختلف نہیں, جس کے مطابق 35 برس یا اس سے کم عمر کے امریکی نوجوان جن کے پاس کریڈٹ کارڈز موجود ہیں, ان کا کریڈٹ کارڈ پر لیا گیا قرضہ 1989 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے. کریڈٹ کارڈ کے بغیر امریکی نوجوانوں کے لیے کوئی خدمات یا چیزیں حاصل کرنا ممکن نہیں, پھر چاہے سیل فون ہو یا پھر کرائے پر اپارٹمنٹ حاصل کرنا ہو, کریڈٹ کارڈ ضروری ہے. امریکہ میں ایک نوجوان کے لیے اپنا کریڈٹ بنانا بہت ضروری ہے, مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قرضے میں پھنس جائیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ عقل مند ہیں, اپنے مالی امور سے باخبر ہیں اور اس حوالے سے ذمہ دار شخص ہیں. اسمارٹ فونز پر بہت سی ایپس جیسا کہ لیول منی, جسے فائنینشیل GPS بھی کہا جاتا ہے, نوجوانوں کو اپنا کریڈٹ بنانے اور اپنے مالی وسائل کے اندر رہنا سکھاتی ہیں. یہ ایپ ایک آن لائن ایڈوائزر یا صلاح دینے والی ایپ ہے جو نوجوانوں کو مالی فیصلے کرنے میں مدد دینے کے ساتھ ساتھ انہیں قرضوں سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتی ہے. امریکہ میں اعلیٰ تعلیم کا حصول آسان نہیں. کالج اور یونیورسٹی کی فیسیں مہنگی ہیں اور عام امریکی کی استطاعت میں نہیں. اسی لیے طلبہ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ لون حاصل کرتے ہیں. جسٹن مل ریاست میری لینڈ کے ایک کمیونٹی کالج کے 2 سالہ پروگرام کا حصہ ہیں. اس کالج کی فیس کسی پرائیویٹ کالج کی فیس سے 3 گنا کم ہے. کالج فیس زیادہ ہونے کی وجہ سے طلبہ کالج میں داخلہ لینے سے کتراتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کالج کی تعلیم کے بعد وہ قرض تلے دب جائیں گے. جنوری 2016 میں صدر اوباما نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں اسٹوڈنٹ لون کو امریکی طلبہ کے درمیان مقابلے کی فضا کم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر منصفانہ بھی قرار دیا تھا. اسی لیے میں کانگریس کو ایک ایسا پلان منظوری کے لیے بھیج رہا ہوں جو کمیونٹی کالج کے اخراجات میں کمی لائے گا اور اسے 0 پر لے آئے گا. گزشتہ 20 برسوں میں امریکی طالب علموں کی جانب سے کالج کی فیس کی ادائیگی کے لیے حاصل کیے جانے والے قرضوں کی شرح میں 4 گنا اضافہ ہوا ہے. اسٹوڈنٹ لون کا حجم $1.2 ٹریلین ہے, جو کہ امریکہ میں کریڈٹ کارڈ پر حاصل کیے گئے قرض کے حجم سے زیادہ ہے. میتھیو چنگوس بروکنگز انسٹیٹیوٹ کے تعلیم سے متعلق ریسرچ کے شعبے کے سربراہ ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ لون اخراجات میں اضافہ کرتے ہیں, مگر ڈگری ملنے کے بعد ملازمت اور آمدنی کے بہتر مواقع اس ابتدائی سرمایہ کاری کے مقابلے میں زیادہ اہم ہیں. میتھیو کے نزدیک اس مسئلے کا حل طالب علموں کے لیے موجود قرضوں کے پروگراموں میں اضافے سے ممکن ہے. یہ سوال زیادہ اہم ہے کہ آیا پالیسی ایسے لوگوں پر مرکوز ہونی چاہیے جنہیں مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور جن کی زندگیاں اس سے متاثر ہوں گی, یا پھر یہ وسائل بہت سارے لوگوں پر خرچ ہونے چاہیے. اسٹوڈنٹ لون کے بحران کی وجہ سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد امریکی نوجوانوں کی توجہ نئی ملازمت یا کیریئر بنانے سے زیادہ اس قرضے کی ادائیگی کی طرف ہوتی ہے جو انہوں نے طالب علمی کے زمانے میں لیا ہوتا ہے. جیسے کسی بھی صدارتی امیدوار کا اچھا معاشی منصوبہ اس کے انتخاب کا
ضامن ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اچھا انتخابی معرکہ بہت سے بزنسز کے لیے کامیابی کی نوید ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے شو کی آخری رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے انتخابی مہم کی یادگاری اشیاء بیچنے والے کچھ سٹورز کے لیے یہ سال نہایت اچھا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس سٹور کی سیل کی مدد سے کیسے کامیاب ہونے والے امیدوار کی پیشن گوئی میں مدد مل سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے چند بلاک کے فاصلے پر یہ سووینئر سٹور گاہکوں سے بھرا ہے۔ ان میں زیادہ تر الیکشن سیزن کا اختتام دیکھنے کے منتظر ہیں۔ اس کے باوجود یہ یہاں ٹی شرٹس، بابل ہیڈز اور فریج میگنیٹ خرید رہے ہیں تاکہ جیسا کہ اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس تاریخی الیکشن کو یاد رکھ سکیں۔ میں ایسی چیزیں خرید رہی ہوں جو الیکشن کے بعد نہیں ملیں گی۔ اسٹور کے مالک جم والیک کے لیے یہ ایک منافع بخش انتخابی سال رہا ہے۔ جم 35 سالوں سے صدارتی انتخاب کے یادگاری بٹن کی فروخت کے اعداد و شمار کا ریکارڈ رکھتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگست میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کنونشن کے بعد اور پھر ڈیبیٹ کے بعد سب سے دلچسپ یہ ہے کہ 2016 کے انتخابی سال میں جس شخصیت سے منسلک سب سے زیادہ یادگاری اشیاء فروخت ہوئی وہ بیلٹ باکس پر ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں مشیل اوباما صدر سے زیادہ مشہور تھیں، لہٰذا ہم نے مشیل سے متعلق چیزوں کی ایک پوری لائن شروع کی۔ صدر کی 2 لیگیسیز اور خاتون اول کی یادگاریں کلنٹن اور ٹرمپ سے زیادہ بک رہے ہیں۔ والیک 1980 سے ہر صدارتی انتخاب کے نتائج کی صحیح پیشین گوئی کرتے آئے ہیں، سوائے سن 2000 میں جب ایل گور جارج بش کے مقابلے میں انتخاب ہار گئے۔ فروخت کی بنیاد پر انہوں نے 2017 کی افتتاحی تقریب کے لیے بھی آرڈر دے دیے ہیں۔ انہوں نے پروٹوکول توڑتے ہوئے وائس آف امریکہ سے اس سال کی اپنی پیشین گوئی شیئر کی۔ میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر پول دیکھتا ہوں، لہٰذا میں کہوں گا کہ کلنٹن صدر ہوں گی۔ والیک کا کہنا ہے کہ سبق یہ ہے کہ لوگ ووٹ اپنی معاشی ترجیحات کو دیکھتے ہوئے دیتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ امید ہے آپ کو امریکی انتخابات کے بارے میں کچھ دلچسپ دیکھنے اور سننے کو ملا ہوگا۔ نیکسٹ ویک آپ کے ساتھ ہوں گی سارا زمان زندگی 360 کے ساتھ۔ ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔